अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए स्विच बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मेरे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके साथ आम तौर पे आपकी मुलाकात नहीं होती, बल्कि आप अखबारों में जब उनके कार्टून्स देखते हैं तो आप एंटरटेन होते हैं, आप मुस्कुराते हैं और यकीनन आपके जहनों में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इतनी सीरियस बात, इतनी संजीदा बात को इतने फ़नी तरीके से, इतनी आसानी से किस तरह से बयान कर दिया जाता है, इसके पीछे क्या फ़न है, इंस्पिरेशन कहाँ से आती है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में डॉन के कार्टूनिस्ट अफीका साहब मौजूद हैं, कार्टूनिस्ट रोज़नामा जंग जावेद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कार्टूनिस्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून साबिर नज़र साहब मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस इशू पे प्रोग्राम करना और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस बारे में मज़ीद बात करने की। पहली बार तो बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का मुझे ज्वाइन करने के लिए। जी जावेद इकबाल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कितना मुश्किल होता है इतनी सीरियस बातों को, सीरियस ख़बरों को, मुतनाज़े बातों को कार्टून की सूरत में बयान। मुझे तो ये दुनिया का सबसे आसान तरीन काम लगता है कि तनकीद करना, क्रिटिसाइज़ करना तो वाकई बहुत ही आसान बात होती है। और चूँकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और हम मसाइल में खुद कफ़ील हैं, तो बड़ा ही आसान होता है किसी एक मसले को उठा के किसी इंटरेस्टिंग तरीके से पिक्टोरियली उसको इंटरेस्टिंग बना के पेश करना। अच्छा, अब चूंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है तो मेरे जहन में कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं जानना चाहती हूँ। जावेद साहब, जब हमने आमतौर पे सुना है कि जो लोग शायरी करते हैं उनको आमद होती है और एक नेचुरल टैलेंट होता है, आई एम श्योर कार्टून बनाने में भी एक नेचुरल टैलेंट तो रिक्वायर्ड है, लेकिन क्या आप जब चाहें तभी कार्टून बनाते हैं या एक मखसूस वक्त या किसी स्पेसिफिक खबर कोई आपको अट्रैक्ट करे तो आप उसी पे कार्टून बनाना पसंद करते हैं, या किसी भी खबर पे बनाना? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे तकरीबन 50 साल हो गए हर रोज़ कार्टून बनाते हुए, तो मुझे तो अब इतना तजर्बा हो गया है कि उसमें टैलेंट के साथ साथ क्राफ्टमैनशिप भी आ गई है। तो जिस दिन कोई कार्टून ना हो तो हमारे पास स्टॉक कार्टून्स होते हैं, लाइक पुलिस हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो लेकिन जो आपका पहला हिस्सा है सवाल का कि वो जो कैफियत होती है वो उसकी सोचने की, सेलेक्ट करने की, तो उसमें मेरे ख़्याल के मुताबिक हमारी जो बेगमात हैं वो सफ़र करती होंगी। क्योंकि मैं मसलन घर में जब कार्टून बन रहा होता है या उस प्रोसेस में होता हूँ तो मेरा मूड जो है एक बहुत अजीब तरह का होता है, जो मेरी बेगम भी बता सकती है। तो उस इतने अरसे में मुझे एब्सोल्युटली कोई डिस्टर्बेंस और कोई घरेलू मसला नहीं चाहिए। तो जब मैं कार्टून बना लेता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स और देन स्माइल आ जाती है, देन आई एम वेरी रिलैक्स्ड। तो ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट फीका साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपके लिए ये बहुत इजी गोइंग है या आप बहुत सोच समझ के और बहुत स्पेसिफिक इश्यूज पे आप कार्टून्स बनाना पसंद करते हैं, या आपका एक्सपीरियंस वैसे ही है जैसे जावेद इकबाल साहब? बतूल, बात ये है कि ये जो हमारे कार्टून है ना, ये चीखें मारते हैं। हम लोग वी आर वेरी रिलैक्स्ड पीपल, यू नो। आपके साथ इस वक्त 3 सीनियर तरीन कार्टूनिस्ट बैठे हुए हैं जिंदा हालत में। हम चीखें नहीं मारते। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि कुछ पॉलिटिशियंस चीखें मारते हैं। हमारे कार्टून जो है वो चीखें मारते हैं, हम चीखें नहीं मारते। हमें जो है डे टू डे, जैसे अभी जावेद इकबाल ने बोला 50 साल हो गए उनको कार्टून बनाते हुए, मुझे 30 साल से ज़्यादा कार्टून बनाने का तजर्बा है और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को बेइज्जत ना करूं या मैं चीखो पुकार ना करूं। मुझे अक्सर पॉलिटिशियंस जो हैं वो फ़ोन करके कहते हैं कि यार हमारा कोई गंदा सा कार्टून ही बना दो, हमारे कोई ऐसा कार्टून बनाओ नेगेटिव हो बेशक, लेकिन प्लीज़ बनाया ज़रूर करो।
دیکھیے آپ کبھی میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گے یا دیکھیں گے میرے اسٹوڈیو کی حالت تو وہاں پہ صرف کارٹونز ہی نہیں ہیں. آئی ایم اے گریجویٹ آف پینٹنگ میں نے اسپیشلائز کیا تھا اور کارٹون میں جب میں آیا ہوں وہ اس وجہ سے کہ یار روٹی پانی چاہیے اور نوکری چاہیے اور چونکہ میں صابر ظفر یہ جو ہے کیا نام ہے نظر اینڈ جاوید اقبال 2-4 اور کارٹونسٹ بھی ہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کارٹون میں ہم وہ والی بات کہہ جائیں جو ایک شخص پینٹنگ کرتے ہوئے کہتا ہے, پوئٹری کرتے ہوئے کہتا ہے. ٹھیک جی فیقہ صاحب, آپ کا ریسنٹلی کارٹون آیا تھا جس میں مشرف صاحب اپنا بھی خود کر رہے ہیں, وہ مریض بھی خود ہیں اور اپنے آپ کو دوائیں بھی خود دے رہے ہیں. تو یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی میں سوچ رہی تھی کہ مجھے آپ کو کہنا ہے کہ یہ اٹس سچ این امیزنگ آئیڈیا, اور اب اس بارے میں کیا کہیں, کارٹون ہی سب کچھ بتا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے اور میں آپ کے کارٹونز کوٹ کرتی رہوں گی. یہ جو لوگ ہیں نا, یہ پرویز مشرف, ضیاء الحق, یہ لوگ ہمارے جو ہے نا فیوریٹ کیریکٹرز. they are the characters. کانٹینٹ پرووائڈ کرتا ہے. ہاں جی, ہمیں ڈے ٹو ڈے ہم جب کبھی ان میں سے کوئی گزر جاتا ہے, لائک ابھی پرویز مشرف جو ہے اس کے 5-6-7 کارٹون جو ہے نا ان لائن پڑے ہوئے کہ یہ دبئی جا کے کیا کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں اور اچھا that's very interesting. ٹھیک, یہ جو لوگ ہیں نا یہ ٹھیک ہے سر, میں صابر نظر صاحب کی طرف جاتی ہوں. اس سے پہلے میں جاوید اقبال صاحب کا ایک کارٹون شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. I'm sure آپ کو اسکرین پہ تو نہیں رہے ہوں گے. یہ آپ دیکھیں کہ کراچی کے میئر ہیں اور وہ دراز میں اپنے اختیارات کو تلاش کر رہے ہیں. تو اٹس اے ویری بریلینٹ آئیڈیا, کیونکہ ایکچولی بلدیاتی انتخابات کے بعد لوکل باڈیز میں اختیارات کا جو لیول ہے وہ یہی ہے. صابر نظر صاحب, آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اور آپ کا موڈ کس طرح سے ہوتا ہے جب آپ کارٹونز بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بہت فنی چیز کریٹ کرتے ہوئے کیا کریشن کے دوران آپ کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے یا جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف کارٹونز کے جو سچویشن کے اوپر. اگر کبھی کوئی ایسی خبر ہے جو واقعی دکھ دینے والی ہے, یا جیسے جو ایکسٹریمزم ہم یہاں دیکھتے ہیں, بام بلاسٹ وغیرہ, یا پھر جو ہے کوئی فنی سچویشن ہے, تو وہ اس کے مطابق جو ہے میرا موڈ ہوتا ہے. اور بالکل جاوید اقبال صاحب کی طرح جب تک وہ ایک اچھا کارٹون آپ بنا لانے تو وہ ایک ٹینشن ہوتی ہے اور جو ہے موڈ بالکل اسی طرح خراب ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ ایک بنا لیتے ہیں کارٹون تو وہ, اور یہ ایک ڈیلی بیسس پہ جو ہے یہ ایک ٹینشن ہے. ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات خبریں زیادہ ہوتی تھیں اور ایشو یہی ہوتا تھا کہ اس میں سے کون سی جو ہے خبر پک کی جائے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں تو کارٹوننگ جو ہے بہت ایزی ہے, اور عموماً لوگ جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. تو میری تو شکایت ان سے نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے تو ایٹ لیسٹ ہر روز ایک نہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں, ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. بلکہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہے پک کیا جائے. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ایشو نہ ہو, تو اس کے لیے بھی یہی ہے اسٹاک کارٹونز ہوتے ہیں جو الیکٹریسٹی کے اوپر. اچھا صابر نظر صاحب, یہ بتائیے گا, کیونکہ یہ صحافت کی ایک بہت بریلینٹ اور اٹریکٹیو فارم ہے کارٹونز بنانا, اور وہ آپ تب تک نہیں بنا سکتے جب آپ خود خبر کو سمجھتے نہ ہوں, اس کی حساسیت کو, اس کے متنازع یا اس کے عام ہونے کو. تو آپ کے لیے جب بہت ساری خبریں ہوتی ہیں تو آپ کی پرائرٹی عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ کسی پولیٹیکل خبر کو پک کر لینا یا کسی سوشل ایشو کو پک کر لینا؟ کیونکہ ریسنٹلی یہ کارٹون آیا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک خاتون کے دوپٹے پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, اور انفیکٹ وہ آپ کا ہی ہے. تو سر یہ اتنا سیریس میسج جاتا ہے اس کارٹون کے تھرو
کہ جب اس طرح کے ایشوز سامنے آ جاتے ہیں تو کیا تھوڑی دیر کے لیے پولیٹیکل ایشوز پیچھے ہٹ جاتے ہیں آپ کے لیے؟ میرا چونکہ پہلے میں جب نیوز پیپرز میں لیٹرز کے ساتھ بھی کارٹونز بنا رہا تھا اور ویکلی کے لیے بھی بناتا ہوں، وہاں پہ جو ہے جب فیچرز ہوتے ہیں وہ عموماً زیادہ تر سوشل ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس کے اوپر، وومن رائٹس کے اوپر، یا ایون ٹریفک کے اوپر. تو آپ کہہ لیں کہ ایک یہ ایکسپیرینس میرا یہ ہو گیا ہے اوور دی ایئرز ان ایشوز کے اوپر کام کرنے کا. تو سوشل ایشوز جو ہے وہ آئی تھنک زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، اس پہ جو ہے آپ کو بہت ساری سینسیبلٹیز کا تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. پولیٹیکل ایشوز تو آپ کو پتہ ہے ایک ڈائریکٹ میسیج ہوتا ہے اور وہ لمیٹیڈ بھی ہوتا ہے، جبکہ سوشل ایشوز میں مثلاً جو ہے جو ہراسمنٹ ہے ورک پلیس پہ، آفیسز پہ، تو وہ اس کے لیے آپ کو کس قسم کے کردار بنانے ہیں، وہ آپ کس قسم کے اسٹیریوٹائپس بنانے ہیں، وہ تمام مردوں کو کیا ٹارگٹ کرنا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے. سو وہ تھوڑا سا مشکل ہے سوشل ایشوز. ٹھیک، ہم پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، جو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید کارٹونز بھی ڈسکس کریں گے ان تمام بڑے بڑے کارٹونسٹس کے. اور ان سب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ لے آتے ہیں بلکہ ایک تھاٹ پرووکنگ آئیڈیا بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ سوچتے رہیں کہ یہ مسائل کیوں ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بات جو مزاح میں کی جائے، جو اسمائل کے ساتھ کی جائے، وہ کہنا زیادہ مشکل ہے بجائے کہ جو ہم سیریس ہو کے کرنٹ افیئرس کر رہے ہوتے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. یہ قدر آسان ہے اور کارٹون بنانا زیادہ مشکل ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں صحافت اور اخبار میں کارٹونز کی اہمیت، کس طرح سے بڑی بڑی سنجیدہ خبروں کو کارٹونز کی فارم میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کی اہمیت اور اس کے پیچھے کتنا ٹیلنٹ ریکوائرڈ ہے، اس سے بھی بات کریں. فیقہ صاحب، آپ کا یہ کارٹون ہے کہ جی یہ ایم کیو ایم کے فاؤنڈیشن ڈے پہ ہے اور مصطفیٰ کمال کے پیچھے بس 2 لوگ ہیں اور جو ایم کیو ایم کا ٹرک ہے وہ پورے کا پورا بھرا ہوا ہے. اور تو فرینکلی جب میں نے اس کارٹون کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے اپنے پروڈیوسر سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ میں مصطفیٰ کمال کو تو سمجھ پا رہی ہوں لیکن میں ایم کیو ایم کو سمجھ نہیں پا رہی، تو کیا یہ بوری بند لاشیں ہیں یا یہ کیا ہے؟ تو ہی ایکسپلینڈ اٹ ٹو می کہ اٹس the number of voters that ایم کیو ایم have. تو یہ بڑا زوم آنی کارٹون بھی ہے ایٹ لیسٹ میرے جیسے ویور کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے بطول کہ یو نو I'm basically a painter, you know. میں کارٹون کی طرف اس لیے آیا کہ یو نو 20 کروڑ کی آبادی میں 4 کارٹونسٹ ملے ہیں آپ کو، 4 یا 5. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر دا ویری ویری ریئر بریڈ. جاوید اقبال جو ہے 50 سال سے کارٹون بنا رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں بھی ہزاروں کارٹونز ہیں. میں بھی 30-35 سال سے کارٹون بنا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 10, 15, 20, 30, 40 کتابیں بن سکتی ہیں. وی آر دا ریئر بریڈ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہماری حفاظت کے لیے جو ہے بہت سارا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم جیسے جو آرٹسٹ ہیں وہ دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی پوری دنیا گھوما ہوں، سارا امریکہ میں نے، امریکیوں نے نہیں دیکھا ہوگا جتنا امریکہ میں نے دیکھا ہے. میں یورپ گھوما ہوں، میں انڈیا 18 دفعہ گیا ہوں یار. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آرٹسٹ ہاؤ کین آئی لیو مائی لائف. یار میں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے پڑھایا ہوگا. میرے جو 3 بچے ہیں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے کوآپ کیا ہوگا. یار وہ 5 وقت کی نمازی ہے اور میں کس طرح کا آدمی ہوں دنیا جانتی ہے. یار فیقہ ہاؤ کین یو میک سچ ڈرائنگس
آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تو وہ میرا جو ہے کمپنی کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار یہ تصویریں بنانا حرام ہے. یار میں کہاں چلا جاؤں, کدھر چلا جاؤں, کیسے کروں گا میں کام. آپ کو پتہ ہے کہ اس مجھے وی ٹک دا چیلنج ٹو لیو ان دس کنٹری, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مولا جو ہے وہ تو فیقہ صاحب اس میں آپ کے پیچھے سب سے بڑی اسٹرینتھ, آپ کی اسٹرینتھ کیا تھی جو آپ نے کنٹینیو رکھا, اس میں آپ کی اسٹرینتھ کیا تھی؟ دیکھیں جی, مجھے امریکہ میں بھی میں رہ سکتا تھا, میں یورپ میں بھی رہ سکتا تھا. مجھے آئی ٹک دا چیلنج ٹو لیو ان دس کنٹری ٹو ہیو مائی گڈ لائف ایز اے آرٹسٹ. اور آپ یو نو یو کین ہیو لائف وداؤٹ آرٹ, but what a beautiful life with art. You know, this art is a very difficult thing. اور ہم نے یہ ڈیفیکلٹی خود اپنے سر پہ لی ہے کہ we want to be live in this country with difficulties. اور یہ ڈیفیکلٹیز جو ہے نا یہ ہمیں کارٹون بھی کراتی ہیں. فیقہ صاحب آپ نے بڑا تکلیف دہ فیکٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا نا. وی تھینکفل کہ آپ نے یہ شیئر کیا, کیونکہ سر صحافت میں اگر لوگ آج اچھے پیسے کما رہے ہیں تو یہ ریسنٹ ٹائمز کی بات ہے. اس سے پہلے کسی بھی جرنلسٹ کو یا کارٹونسٹ کو کسی کو بھی کوئی اپنے کریئر میں اتنا گرو نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنا فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکے. اس کو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ لے جاتے ہیں. اور جو آپ نے اپنی اب چیلنجز بتائیں, میں باقی دونوں گیسٹ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں. سر آپ بتائیں کہ اگر آپ نے کوئی کارٹون بنایا, کوئی ایسا کارٹون جس کے بعد آپ کو کسی اسپیسیفک پرابلم یا کسی اسپیسیفک سچویشن کو فیس کرنا پڑا ہو کہ آپ نے تو بنا دیا لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کنسیکوینس کیا نکلا ہے. آپ مجھ سے بات کریں گے یا صابر صاحب سے؟ جی صابر نظر صاحب. جی صابر نظر صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. زیادہ تر خاصی دفعہ یہ ہوا ہے, اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے کارٹون جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اسٹرانگ ریئیکشن یا یہ اسٹرانگ بن گیا ہے, اس پہ کوئی عموماً نوٹس نہیں کرتا. اور بعض اوقات ایسے کارٹونز جسے آپ کا خیال ہوتا ہے کہ بہت سافٹ سے کارٹون ہیں, یہ وہ اتنا ہٹ نہیں کریں گے, اس پہ جو ہے ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی ایک کارٹون جو میں نے بنایا تھا, یہ جب اسلام آباد میں لال ماسک کے اگینسٹ آپریشن ہو رہا تھا, تو اس کے بعد 1 سال بعد ایکچولی میں نے کارٹون بنایا تھا, تو اس پہ اتنا ہنگامہ کھڑا ہوا. اور پھر جو ہے نیوز پیپرز کے اوپر جو ہے ہمارے لیٹرز آنے, فونز اور تھریڈس آنی شروع ہو گئیں, اور تقریباً 2-3 مہینے جو ہے رینجرز جو ہے پشاور اسلام آباد میں. سو ایسا جو ہے وہ آئی تھنک سویئر تھا. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عموماً جو ہے انفارمیشن منسٹری سے آتا ہے کہ اپنے اس کارٹونسٹ کو جو ہے آپ فائر کریں, یہ ہمارے جو لیڈر ہے ان کا بہت جو ہے برا کیریکیچر, ان کی شکل بہت بگاڑتا ہے. چاہتی ہوں کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ جیسے افیقہ صاحب نے بھی اپنی پرسنل اسٹرگل کا بھی ذکر کیا, آپ کو بھی کیا اسٹرگل کرنا پڑا, اتنا ہی اسٹرگل کرنا پڑا یا اس سے زیادہ؟ میں جو ہے اپنے آپ کو کہتا ہوں ایکسیڈنٹل کارٹونسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بیسکلی تو آرکیٹیکچر پڑھا تھا, اس کے بعد میں فائن آرٹس جوائن کیا, اور میرے جو ایک دوست تھے وہ فرائیڈے ٹائمز میں کام کر رہے تھے. انہوں نے ایک نیا پیپر جوائن کیا اور اس نے کہا کہ میری جگہ پہ 1 مہینے کام کر لو, اگر مجھے وہ جگہ نہ پسند آئی تو میں واپس آ جاؤں گا. سو ایکچولی ڈنٹ کم بیک وہ, اور مجھے جو ہے ایڈیٹر نے کچھ ریز بھی دے دی. اس نے کہا تم یہیں ٹھہرو. اور میں تو شروع میں مجھے تو یہ اتنا ٹف فیلڈ لگا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری جو ہے اس کے لیے جو ڈرائنگ ہے وہ بھی اچھی ہے اور پالیٹکس کی بھی مجھے سمجھ ہے, لیکن میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. سو اوور دا ایئرز جو ہے پریکٹس کر کے اور مختلف آرٹسٹس کو اور کارٹونسٹ کو دیکھ کے, تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ مجھے یہ اعتماد ہوا کہ میں یہ کارٹونس کر سکتا ہوں. Can I quote کیونکہ بیسکلی میری جو ٹریننگ تھی وہ ایز اے پینٹر ٹریننگ تھی, اور جو زیادہ تر میں نے اس میں سٹارٹ کیا وہ واٹر کلر کارٹونز جو ہیں, کلر کارٹونز,
اور وہ بھی فرنٹ پیج پہ, جس وجہ سے وہ خاصے لوگوں میں جو ہے پاپولر ہوئے, اور میرا ایڈیٹر چاہتا تھا کہ میں اسے کنٹینیو کروں. سو آئی تھنک کہ میرے جو پینٹنگ کی جو ٹریننگ تھی, دیٹ ہیلپ می ٹو کنٹینیو دس کارٹوننگ. I want to quote one of ٹھیک my... ہے, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جاوید اقبال سے بھی پوچھیں گے, کیونکہ وہ پاکستان کے اس اخبار سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت شروع کے زمانے کا ہے اور جو زیادہ پڑھنے جانے والا اردو اخبار ہے, تو انہیں کسی مخصوص کارٹون پہ کبھی کسی چیلنج کا سامنا ہو, ان سے پوچھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین, and I'm sure کہ آپ پروگرام تو انجوائے کر ہی رہے ہوں گے. جاوید اقبال صاحب, آپ بتائیں کہ آپ کا کون سا کارٹون جس نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا؟ میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ مجھے بہت سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, تو میں نے بڑے اسٹیج وائز کام کیا ہے, اور اس میں میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ مجھے ہمیشہ میری پروٹیکشن کرتا رہا. لیکن یہ جو ضیاء الحق صاحب کا ٹائم تھا وہ خاصا ٹف تھا, سینسر رولز بہت سخت تھے, اور مجھے یاد ہے کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں جو جس کی وجہ سے پوری مینجمنٹ کو پیشی ہوئی تھی ان کی چیف الیکشن کمشنر کے سامنے. نصرت علی صاحب تھے, جسٹس نصرت, اور ایک دن مجھے بتایا گیا کہ جی آپ نے اسلام آباد چلنا ہے, تو آئی تھاٹ کہ کوئی سیر کے لیے جانا ہے, اور بڑا خوشی میں وہاں پہنچا. لیکن جب ہم چیف الیکشن کمشنر کے دفتر میں پہنچے تو انہوں نے پوری عدالت لگائی ہوئی تھی, سامنے 3 کرسیاں تھیں جس پہ مجھے, ایڈیٹر پنڈی اور شکیل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تینوں سامنے. تو انہوں نے مجھے آتے کہا کہ بھئی یہ کارٹونسٹ جو ہے اس کو 6 مہینے کے لیے اریسٹ, اور اس کی کوئی سنوائی نہیں, کوئی اپیل نہیں. تو یہ غالباً میرے لیے خاصا, یعنی یہ سوچ کے کہ 6 مہینے کیسے رہوں گا. سردیوں کے دن تھے, میں نے کہا سردی لگے گی, نیچے سونا پڑے گا, تو میں نے بالکل سرنڈر کر دیا. میں نے کہا جی میں اتنے, اس وقت مجھے یاد ہے کہ کوئی 23-24 سال ہوئے تھے مجھے. تو میں نے عدالت کے سامنے کہا کہ جی میں نے اس نیت سے بنایا ہی نہیں یہ کارٹون, تو آئی ایم سوری اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو. تو اس وجہ سے وہ غالباً فوری رہائی بھی ہو گئی, اور ہمارے جو دفتر کی مینجمنٹ ہے وہ بھی, اس نے بھی سکھ کا سانس لیا. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو سیفٹی ہے نا, سیفٹی والو جو ہے وہ ایڈیٹر یا بورڈ ہوتا ہے جو کارٹون سلیکٹ کرتا ہے. میں تو بنا کے, آئی ڈونٹ سٹ ان دی آفس, میں گھر سے بنا کے بھجواتا ہوں. تو وہ جو کارٹون ہے وہ فلٹر ہوتا ہے, تو جو فلٹر کرنے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. تو کبھی کبھار یہ ہے کہ ان سے بھی اگر کوئی 7 غلطی ہو جائے یا امپیکٹ کارٹون کا بہت زیادہ ہو تو پھر پیشی ہوتی ہے. فیقہ صاحب, آپ کا کون سا ایسا کارٹون جو آپ کو یاد دلواتا ہے کہ کبھی کبھی پھنسا بھی جا سکتا ہے کارٹون کی وجہ سے؟ ویسے تو بہت سارے کارٹونز ایسے ہیں جن کو میں کوٹ کر سکتا ہوں, لیکن میرے لیے ایک اعزاز کی بات یہ ہے کہ سم ٹائمز میرے ہاتھ سے کچھ ایسے کارٹونز نکلے ہیں جو کہ دوز ور پریڈکشنز. لائک آئی میڈ اے کارٹون, one of my country's president was flying on a carpet. وہ کارپیٹ جو ہے نا خراب ہو گیا, ہوا میں وہ کارپیٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا. تو 2 مہینے بعد جو ہے وہی پریزیڈنٹ جو ہے ہی واز ڈائیڈ ان ایئر کریش. میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ پھر 2 بریگیڈیئر سورٹ آف پیپل کیم ٹو مائی آفس, اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے
کہ وہ میرے پاس آئے آ کے کہتے ہیں کہ یار یہ کی ہے کہ جب آپ ضیاء الحق کا کارٹون بنا رہے تھے اور جب پھر وہ اس کے 2 ماہ بعد کریش ہو گیا تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ اس وقت آپ کیا سوچ کے وہ بنا رہے تھے؟ مجھے تو صرف میرے ایڈیٹر نے مجھے کہا تھا کہ جاؤ یار یہ پریزیڈنٹ کی ایک ہونے والی ہے پریس کانفرنس، جا کے دیکھ کے آؤ، چیف رپورٹر کے ساتھ چلے جاؤ. اور ایڈیٹر نے مجھے یہ کہا کہ یار واپس آ کے مجھے ملنا ضرور. تو میں وہ پریس کانفرنس دیکھ کے یا وہ وٹنس کر کے آیا ہوں. ایڈیٹر نے کہا کہ کیا بنایا ہے تو نے؟ میں نے کہا جی میں نے یہ بنایا ہے. فلائنگ کارپیٹ پہ جا رہے ہیں اینڈ فلائنگ کارپیٹ از گڑبڑ ہو گیا. تو ایکچولی ابھی جاوید نے بھی بولا ہے کہ یار فلٹر ہوتی ہیں چیزیں ہمارے پروفیشن میں. میں نے کارٹون دے دیا اور وہ جو ہے 50% سے زیادہ بلکہ 80% جو ہے وہ کارٹون میرے ایڈیٹر کا ہے. وہ دل والا انسان ہے. ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو کلوز اٹ اپ. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر وہ کون سا ایسا سیاستدان تھا جس کا کارٹون بناتے ہوئے آپ سوچیں کہ اس کے فیچرز تھوڑے ڈیفیکلٹ ہیں اور مجھے ڈرا کرنے میں دقت ہوتی ہے؟ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو ڈرا کرنا تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے؟ یار کیا آپ کہیں کہ او مائی گاڈ ہاؤ کین آئی سم دس فزیک اپ؟ مجھے جو ہے نا اٹ واز اے چیلنجنگ فار می to draw Nawaz Sharif and so many politicians. اچھا اس میں کیا مشکل لگا؟ نواز شریف میں آپ کو کیا مشکل لگا؟ کیا ڈرا کرنا ہوتا ہے؟ چہرہ یار میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے 25 دن لگ گئے تھے کہ ان کا جو ہے نا کارٹون بنانے میں. وہ بن ہی نہیں رہے تھے. بن ہی نہیں بن رہے تھے. That's very interesting. اچھا even sometimes you know جو ہے نا پرویز مشرف is so easy to draw. Even some international politicians are very difficult to draw. ہاں صابر سر آپ کا جواب بہت مزے کا ہے. صابر آپ کو بتا سکتا ہے، جاوید بتا سکتا ہے. شاید آپ کسی مولانا کا نام لیں گے لیکن آپ نے بالکل انٹائرلی. دیکھیں جی جاوید اور یہ صابر جو ہے نا they know me and they know کہ کسی بھی ایکسپریشن کو کس طرح سے you know we are very scientific people. ہم مبہم باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے سر یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ مجھے سر مجھے جاوید اقبال اور صابر نذر صاحب کی طرف بھی جانے دیں پلیز. there was a amazing answer believe. اچھا صابر نذر صاحب آپ کے نزدیک کس کو ڈرا کرنا بہت مشکل تھا اور آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے، اس کو میں کیسے ڈرا کروں؟ یہ ہے کچھ جو فگرز ہوتے ہیں وہ آئی مین ان کے جو فیچرز ہیں ان میں کوئی ایک خاص پرومیننٹ چیز نہیں ہوتی نا. اب آج جیسے دیکھیں جو ٹرمپ ہے تو ٹرمپ کے جو بال ہیں وہ اس کا ایک ٹریڈ مارک ہے. آئی مین آپ اس کے نیچے جو ہے کچھ بھی 2-4 بٹن لگا دیں، ناک بنا دیں، بال اگر آپ نے وہ بنا لیے ہیں تو پیپل ول ریکگنائز کہ اٹس ٹرمپ. سو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ہے فیچرز ایسے پرومیننٹ نہیں ہے. مثلا نواز شریف جب اوریجنلی تھا تو ان کے بال جو ہے ذرا کم تھے، وہ بہت ایزی ہو جاتا تھا. البتہ جو مجھے مشکل لگتا تھا وہ فاروق لغاری ہے. فاروق لغاری کی جو ہے کوئی ایک خاص ایکسیپٹ آئی تھنک اس کا جو ہے کبھی کالی گلاسز اور اس کا نوز، لیکن جس میں کوئی خاص ڈیمارکیٹڈ اگر فیچرز نہ ہوں تو کیونکہ چبی سا فیس ہے، گول سا زیادہ تر جو ہے وہ اس میں جو ہے مشکل ہوتی ہے. لیکن صاحب میں نے آپ کے بہت سارے کارٹونز جی ٹھیک ہے آئی گاٹ یور آنسر. لیکن سر آپ نے یہ جو بنایا نا چودھری نثار کو، آئی تھنک یو میک بیسٹ آؤٹ آف ہم. چودھری نثار کو چودھری نثار دوسرا ہے جو مجھے بہت مشکل لگتا ہے. I really wanted to say this کہ وہ he promised to come back. اور یہ مشرف صاحب کے حوالے سے جو آپ نے کارٹون بنایا تھا. اچھا جاوید اقبال صاحب آپ بھی مجھے بتائیں کہ I have to wind up the program.
آپ کے لیے کون ہے شخصیت مشکل ڈرا کرنا؟ میرا خیال ہے صابر بڑے ماڈسٹ طریقے سے بات کر رہے تھے کہ ہی از ایکسپرٹ ان کیریکیچرز جو ہے یہ آئی مسٹ کنفیس. تو اسی طرح جو ہے مثلاً میرے جو فیوریٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بگٹی صاحب تھے، پیر پگاڑا صاحب تھے، نوابزادہ نصر اللہ تھے. یہ جس طرح کوئی ہوتا ہے نا ٹریڈ مارکس، یہ ایک آئیکن سی چیز اس کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے پھر ایک فارمولہ سا نکالا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کا بن جاتا ہے. اٹس ناٹ میرے لیے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. تو لیکن سر پلیز کوئی ایک نام تو دینا، کیونکہ مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. اچھا کہ مشکل جو ہے کہ کوئی ایک جو آپ نے سوچا فار دی ٹائم بینگ کہ یہ ہاں کہ یہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں سچی بات ہے کہ عورتوں کے جو کارٹون ہیں نا وہ مجھے بڑے مشکل لگتے ہیں. کیوں کہ وہ موسٹ آف دیم آر پریٹی. تو ان کا جو ہماری طرف سے یہ کمپلیمنٹ ہوتا ہے کسی کارٹونسٹ کا یہ کہنا کہ جی آپ کا مشکل ہے. دیٹ مینس کہ دی پرسن از بیوٹیفل، فیچرز اس کے سارے اسٹینڈرڈائز ہیں. لیکن جاوید اقبال صاحب یہ جو آپ نے عورتوں کا کارٹون بنایا ہے یہ پی آئی اے والا، یہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا ابھی سامنے پڑا تو آپ کو بتا بھی دوں کہ آپ نے وہ موٹی خاتون کے مسائل کو بہت بری طرح سوری بہت اچھی طرح نمایاں کیا ہے. جی جی تو یہ ہے کہ ڈیفیکلٹ. تھینک یو سو مچ آل آف یو. مائی پلیئر. جی بہت اچھا کیا آپ نے کہ ہماری جو مختصر سی برادری ہے ان کو ساتھ بٹھایا. تھینک یو. اور میں مجھے 3 سال ہو گئے کرنٹ افیئرس کرتے ہوئے اور میں کبھی اتنا نہیں مسکرائی جتنا میں آج ایک ہی شو میں مسکرا لیا. تو آئندہ 2 سال تک اتنا مسکرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت شکریہ فیقہ صاحب، جاوید اقبال صاحب، صابر ناظر صاحب. شور آپ سے جلدی ملاقات ہونے والی ہے دوبارہ میرے پروگرام میں بھی. آپ لوگ بریلینٹ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ٹیلنٹ دے. اور جیسے فیقہ صاحب نے کہا کہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بالکل قوم پروٹیکٹ کرے گی. اینڈ وی آر پراؤڈ آف یو. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.